अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद रनर्स सोसाइटी HRS के ज़र एहतमाम NMDC हैदराबाद मैराथन के 14वें एडिशन का आगाज हुआ, जिसमें 27,000 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। ये इवेंट 2011 से मुल्क के दूसरे सबसे बड़े मैराथन की हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। ये फ्लैगशिप इवेंट दौड़, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और समाजी हम आहंगी को फरोग देने के साथ साथ जीरो लिटर यानी के कचरे से पाक मुहिम का अलंबरदार है, जिसके जरिए जदीद वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक रिसाइकलिंग इक़दामात के तहत 100% पायदारी को यकीनी बनाया जा रहा। 3 रोज़ा मैराथन का आगाज 5K फन रन से हुआ, जिसमें 5,000 से ज्यादा अफराद ने हैदराबाद के हाईटेक्स कन्वेंशन सेंटर के करीब शिरकत की। असल दौड़, जिसमें 42 किलोमीटर तवील रन पीपल्स प्लाजा से GMC बाला योगी स्टेडियम गच्चीबौली तक मुनक्किद होने जा रहा। इसके अलावा हाफ मैराथन और 10K रन भी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां भी नाफिज की। BRS की सीनियर लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने CPI के सीनियर रहनुमा और साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी S सुधाकर रेड्डी की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। कविता ने ट्वीट के जरिए अपने ताज़ियती बयान में कहा कि सुधाकर रेड्डी की मौत मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वो अपनी आखिरी सांस तक एक पाबंद अहद कम्युनिस्ट रहनुमा के तौर पर जद्दोजहद करते रहे। उनकी वाबस्तगी और अमली तर्ज जिंदगी आइंदा नस्लों के लिए मशाल राह है। उन्होंने सुधाकर रेड्डी के गमज़दा अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी बदलने वाले अरकान असम्बली के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत तेलंगाना असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने 10 अरकान असम्बली को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस BRS की जानिब से दायर की गई शिकायत पर जारी किए गए हैं, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि मज़कूरा अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के अंदर BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 MLAs के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता महीने 25 तारीख को स्पीकर को अहकामात दिए थे। इसी पस मंजर में स्पीकर गड्डम प्रसाद अब इन पार्टी फिराए हुए अरकान के खिलाफ तहकीकात शुरू करने वाले हैं। ये पेशरफ्त तेलंगाना की सियासत में एक नया मोड़ समझी जा रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकपेट हलके के पुराने मलकपेट डिवीजन में काम कर रही नकीब मिल्लत मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में सालार पकवान स्कीम पद्मा नगर के तहत पुराने मलकपेट यानी कि ओल्ड मलकपेट डिवीजन के मलकपेट हलके में गैस सिलेंडर, चूल्हे, रेगुलेटर्स, पाइपों की तकसीम अमल में लाई गई। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला MLA मलकपेट हलके ने इसमें शिरकत की और अपने हाथों से इस तकसीम को अंजाम दिया। बादशाह इस मौके पर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी, कॉर्पोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन, पार्टी के सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुन इस मौके पर मौजूद थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर रहनुमा S सुधाकर रेड्डी की मौत पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि रेड्डी की मौत की खबर सुनकर उन्हें शदीद सदमा पहुंचा है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट में कहा, हमेशा आवाम के बारे में सोचने वाले S सुधाकर रेड्डी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये बात यकीन करना मुश्किल है। एक हम असर सियासी कायद के तौर पर उनके साथ गुजारे दिन याद आ रहे। उन्होंने कहा है कि रेड्डी ने कम्युनिस्ट पार्टी में मरहलावार तरक्की करते हुए CPI के कौमी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तक रसाई हासिल की और वो जिस ओहदे पर भी रहे उसूलों और कदरों से समझौता नहीं किया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने S सुधाकर रेड्डी के अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, जो अवामी वादों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत और अपने साथियों को भी सरगर्म रखने के मिजाज के लिए मशहूर हैं, बच्चों को देखते ही एक मोहब्बत भरे और अपनायत वाले अंदाज में ढल जाते हैं। यही मंजर दिल्ली में उस वक्त देखने को मिला जब वो अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचे। हालिया दिनों राम मोहन नायडू और उनकी अहलिया अशराफिया के घर बेटे की पैदाइश हुई है। वज़ीर आला चंद्रबाबू
بابو نے اس ننھے بچے کو اپنی گود میں لیا اور کچھ دیر تک محبت و شفقت کے ساتھ کھیلتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے رام موہن نائیڈو اور ان کے ارکان خاندان کے ساتھ خوشگوار انداز میں بات چیت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے نومولود بچے کے ساتھ کھیلنے کی یہ تصویریں اب سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بڑے پیمانے پر شیئر بھی کی جا رہی۔ بالی ووڈ کے سینئر اداکار رضا مراد نے ممبئی کے امبولی پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ سوشل میڈیا پر ان کی موت کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی، جس کے باعث وہ بار بار وضاحت دیتے دیتے تھک گئے ہیں۔ اداکار نے کہا کہ صفوہ نے انہیں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا اور انہیں بارہا یہ کہنا پڑا کہ وہ زندہ ہیں۔ رضا مراد نے اس بات پر ناراضگی ظاہر کی کہ سوشل میڈیا پر ان کی موت کا مذاق بنایا گیا۔ اداکار نے بتایا، کسی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ ڈالی کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ اس میں میری تاریخ پیدائش کے ساتھ ایک جعلی تاریخ وفات بھی لکھی گئی اور تعزیتی پیغام تک دیا گیا۔ لکھا گیا، میں نے کئی برس فلموں میں کام کیا مگر اب کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ یہ نہایت سنگین معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا، لوگوں کو بار بار بتاتے بتاتے میرا گلا، زبان اور ہونٹ سوکھ گئے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ یہ جھوٹی خبر ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ دنیا بھر سے مجھے کالز اور پیغامات آ رہے، حتیٰ کہ لوگ وہ پوسٹ بھیج کر تعزیت کر رہے۔ انہوں نے میری شکایت درج کر لی ہے اور FIR درج کی جا رہی۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اصل ملزم کو پکڑ کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ کئی مشہور شخصیات کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں قبل از وقت مردہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور ایسا کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ رضا مراد 1970 کی دہائی سے اب تک 250 سے زائد ہندی، بھوجپوری اور دیگر علاقائی زبانوں کی فلموں میں اپنی اداکاری کا جادو دکھا چکے ہیں۔ ان کی گہری اور بھاری آواز نے انہیں منفرد مقام عطا کیا۔ وہ جہاں خوفناک ویلن کے طور پر مشہور ہیں، وہیں ہمدرد اور بھائی جیسے کرداروں میں بھی ناظرین کے دل جیتے۔ ان کی یادگار فلموں میں پریم روگ اور پدماوت جیسی فلمیں بھی شامل ہیں۔ کانگریس کے اتر پردیش صدر اجے رائے نے مرکزی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP نے اپنے اتحادیوں کو دباؤ میں لینے اور جمہوری اقدار کو کمزور کرنے کے لیے آئینی ترمیمی بل متعارف کرایا۔ یاد رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں ایک بل پیش کیا تھا جس کے تحت وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور وزراء کو سنگین مجرمانہ الزامات ثابت ہونے پر عہدے سے ہٹانے کا اہتمام شامل ہے۔ اس بل کی مخالفت اپوزیشن کی بیشتر جماعتیں کر رہی۔ اجے رائے نے کہا ہے کہ BJP کے کئی حلیف پارٹی کا ساتھ چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں، اسی لیے یہ بل ان پر دباؤ بنانے کے لیے لایا گیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت اس ترمیم کے ذریعے جمہوریت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی اور سیاسی انتقام کو قانونی شکل دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی تبصرہ کیا جس میں دہلی NCR میں آوارہ کتوں کی نسبندی بندی اور ویکسینیشن کے بعد انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اجے رائے نے کہا کہ اس سلسلے میں جامع اور منظم منصوبہ ہونا چاہیے تاکہ آوارہ کتوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس مسئلے کو حساس اور سائنسی بنیادوں پر حل کیا جانا ضروری ہے۔ ہندوستان میں سیاسی قائدین پر نظر رکھنے والی تنظیم ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کی تازہ رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کو ملک کی سب سے غریب وزیر اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ کی جانب سے حالیہ انتخابات کے دوران جمع کرائے گئے حلف ناموں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ممتا بنرجی کے اثاثے سال 2016 میں 30.4 لاکھ روپے تھے جو اب گھٹ کر محض 15 لاکھ روپے رہ گئے ہیں۔ باونی پور ضمنی انتخاب ستمبر 2021 میں داخل کیے گئے حلف نامے کے مطابق ان کے پاس نقد رقم صرف 69,255 روپے تھی جبکہ بینک بیلنس 13.5 لاکھ روپے تھا۔ اس میں 1.5 لاکھ روپے ان کے انتخابی اخراجات کے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس محض 9 گرام سونا تھا جس کی مالیت تقریباً 43,837 روپے بتائی گئی۔ حلف نامے میں ان کے نام پر کسی قسم کی اراضی یا مکان درج نہیں ہے۔ دوسری طرف آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو کو ملک کا سب سے امیر وزیر اعلیٰ قرار دیا گیا جن کے اثاثوں کی مالیت 931 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ ان کے بعد اروناچل پردیش کے پیما کھانڈو کا نمبر آتا ہے جنہوں نے 332 کروڑ روپے کے اثاثے ظاہر کیے۔ نائیڈو اور کھانڈو ملک کے 31 چیف منسٹرز میں واحد ارب پتی ہیں۔
اسی طرح تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 7ویں نمبر پر ہیں، وہ 30 کروڑ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ کے بعد اب حکمراں اتحاد این ڈی اے اور حزب اختلاف کے اتحاد انڈیا کے امیدواروں کے درمیان براہ راست مقابلے کا میدان تیار ہو گیا۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخاب 9 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ راجیہ سبھا کے سیکریٹری جنرل جو نائب صدر کے انتخاب کے لیے ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ این ڈی اے کی جانب سے مہاراشٹر کے موجودہ گورنر سی پی رادھا کرشنن اور انڈیا اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ کے سابق جج بی سدرشن ریڈی نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے اور ان کاغذات کی جانچ مکمل کی گئی اور دونوں امیدواروں کے تمام چاروں سیٹ درست پائے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے مطابق نائب صدر کے انتخابی عمل کا آغاز 7 اگست کو باضابطہ نوٹیفیکیشن کے اجرا سے ہوا تھا۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست مقرر تھی، جبکہ جانچ کی تاریخ 22 اگست تھی۔ اس دوران مختلف افراد کی جانب سے بڑی تعداد میں کاغذات جمع کرائے گئے تھے۔ سرکاری بیان کے مطابق 7 سے 21 اگست کے درمیان ریٹرننگ آفیسر کو کل 46 امیدواروں کی جانب سے 68 نامزدگی فارم وصول ہوئے تھے۔ ان میں سے 19 امیدواروں کے 28 کاغذات نامزدگی کو صدر اور نائب صدر کے انتخاب سے متعلق قانون 1952 کے دفعہ 5B4 کے تحت مسترد کر دیا گیا اور جانچ کے دوران مزید 27 امیدواروں کے 40 نامزدگی فارم قانون کے دفعات 5B1B اور 5C کے تحت ناقص قرار دیتے ہوئے مسترد کی گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ جانچ کے بعد صرف 2 امیدواروں کے کاغذات درست پائے گئے جنہیں قبول کر لیا گیا۔ ان میں این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن کے کاغذات نامزدگی نمبر 26، 27، 28 اور 29 اور انڈیا اتحاد کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کے کاغذات نامزدگی نمبر 41، 42، 43 اور 44 شامل ہیں۔ اس طرح 9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں اب براہ راست مقابلہ صرف این ڈی اے اور انڈیا اتحاد کے امیدواروں کے درمیان ہوگا۔ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں لا اینڈ آرڈر پر بڑا سوالیہ نشان۔ پرہجوم علاقے میں 3 افراد کے قتل کی کوشش ناکام۔ 2 خواتین اور 1 مرد بائک پر کھمم کراس روڈ سے گزر رہے تھے کہ ایک کار میں سوار 5 حملہ آوروں نے ان کا پیچھا کیا۔ بی بی گڑم کے قریب وائن شاپ کے سامنے بائک چھوڑ کر تینوں اندر داخل ہوئے۔ اسی دوران 5 نوجوان کٹلوں اور ڈنڈوں کے ساتھ شاپ کی طرف لپکے، لیکن شاپ میں موجود دوسرے لوگ باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر حملہ آور گھبرا گئے اور فوراً کار میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اتراکھنڈ کے چمولی ضلع کے تھرالی قصبے میں بادل پھٹنے کے واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب لوگ گہری نیند میں تھے تبھی اچانک قدرت کا قہر برپا ہوا اور اس میں ایس ڈی ایم رہائش اور تحصیل احاطے کے ساتھ ہی کئی سڑکیں اور گھر ملبے میں دب گئے۔ اس واقعے میں 2 لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بادل پھٹنے کے بعد اربگر اور آس پاس کے علاقوں میں سڑکیں بری طرح متاثر ہو گئیں۔ بھاری ملبہ اور پانی کے تیز بہاؤ نے سڑکوں کو ندی میں تبدیل کر دیا۔ بعد ازاں مقامی انتظامیہ اور BRO کی ٹیمیں سڑکوں کو صاف کرنے میں لگی، لیکن بارش اور ملبے کی وجہ سے راحت کام میں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنل ہائی وے پر بھی آمد و رفت ٹھپ ہونے کی خبر ہے۔ ساگواڑا گاؤں میں ایک لڑکی ملبے میں دب گئی۔ اس سے پورے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ گھروں سے لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے اور چیپڑو بازار میں ایک شخص کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।